अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। नून लीग बयानिए की जंग में शिद्दत आती जा रही है और अब ये सिर्फ कही सही बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बयानात ऐसे बार बार दिए जा रहे हैं जिससे बड़ा वाज़े तौर पे सोच के अंदर जो डिफरेंस है मुख्तलिफ कैंप्स के वो नजर आ रहा है। इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ख्वाजा सराहों के बारे में जो कि तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार है, जिन्हें आइडेंटिफाई करके टारगेट करके निशाना बनाया जाता है तशद्दुद का, यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे जान से भी चले जाते हैं। रियासत से वो किस किस्म की सपोर्ट के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, प्रोग्राम के अगले से इस पे बात होगी। आखिर में 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर, जी हाँ, पोलियो कैंपेन के बारे में आपको बार बार हम याद कराते रहे हैं, आगे भी याद कराते रहेंगे। आगाज करते हैं नून लीग में बयानिए की जंग में जो शिद्दत आई है। आज वर्कर्स कन्वेंशन था पिंडी के अंदर और वैसे वो अपनी लोकल ऑडियंस से बात कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि ये लाइव टेलीकास्ट तमाम स्क्रीन के ऊपर हुआ तो ख्वाजा आसिफ साहब की जो ये स्टेटमेंट है ये बड़ी प्रोमिनेंट हो गई, जिसकी बाद में वो वजाहतें भी दे। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि क़यादत के अंदर जो है वो इख्तलाफात हैं, वर्कर्स में नहीं है। किन अल्फाज में बात कही है, जरा सुनिए। खुदा के लिए अपने सफों में जो है इत्तेहाद पैदा करें। मैं साफ अल्फाज में नहीं, लेकिन आप लोग वर्कर हैं मुस्लिम लीग के, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। अगर आपने नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का इलेक्शन के ऊपर उसको एनकैश करना है तो मेहरबानी करें अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए है। बाद में वो कह रहे हैं नहीं मेरा मतलब कुछ और था, मैं तो तंजीमी इत्तेहाद की बात करी। लेकिन बहरहाल बहुत क्लियर है स्टेटमेंट से वो क्या बात कर रहे हैं। हमजा शहबाज साहब से आज दोबारा किसी ने सवाल पूछा। मरीम बीबी ने 2 दिन पहले जो तौसीह के हवाले से मौक़िफ़ लिया था, हमजा साहब का उससे बिल्कुल 180 डिग्री जो था वो शिफ्ट था मौक़िफ़ में। एक ही जमात, 2 मुख्तलिफ कैंप्स, एक तौसीह का टॉपिक, क्या उनका मौक़िफ़ है जरा देखिए। पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया। मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। कौमों की जिंदगी में ऐसे मामला आते हैं जब मुल्क की मुफाद जो है वो ज़ाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए। ये जो कह रहे हैं इत्तेहाद पैदा करे अपनी सफ़ों में इलेक्शन से पहले, ये किससे मुखातिब हैं? प्रोग्राम के इस हिस्से में जो पहली गुफ्तगू इस पे करेंगे, कलास्ट्रा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ बराह रास्त कराची से हैं। कलास्ट्रा साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब जिससे मुखातिब हैं कि खुदा के वास्ते अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, क्योंकि आपको मैं जानती हूँ आप गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी के ऊपर हमेशा से यकीन रखते थे PMLN में। बात बढ़ गई है, अभी भी गुड कॉप बैड कॉप है। ये 20 साल से तो हम यही कहते हैं ये गुड कॉप बैड कॉप है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल सीरियस हो गए हमारे, शायद वो क्या कहते ताने सुन के ना उन्होंने कहा नहीं एक जरा सीरियस किस्म की लड़ाई कर लेनी चाहिए। मीडिया वाले समझ गए कि गुड का बैड का सीरियस नहीं ले रहा कोई। अब मेरा ख्याल है ये लड़ाई थोड़ी सी सीरियस है, क्योंकि अब ये लीडरशिप जो है वो सामने आना शुरू हो गई और इस तरह की बातें। हालांकि आपको पहले याद होगा कि खकान अब्बासी साहब और इनके ख्वाजा आसिफ साहब की उस वक्त भी खासी एक टग ऑफ वार चली थी जब पार्लियामेंट में वोट का मसला आया था। उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो खबरें आ रही थी, सुन रहे थे, तो उस वक्त भी इनके आपस में बहस मुबैसा हुआ था। बल्कि 7 के करीब लोग थे जो बड़े करीब हैं पार्टी उसके लीडरशिप के, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब पे इल्जामात भी लगा दिए थे। तो उनमें से किसी ने कहा जी इतनी जुर्रत है तो मियाँ साहब को डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लें, लंदन कौन सा लंदन दूर है, या व्हाट्सएप कॉल कर लें। सो पहले से डिफरेंसेस हैं इस पार्टी में पीएमएल नवाज में। एक तो हम ये कह सकते हैं ठीक है एक उसमें डेमोक्रेटिक कल्चर में डेमोक्रेटिक पार्टीज में होती रहती हैं, एक मतलब बंद दरवाजों में होती है ना, बंद दरवाजों होती हैं, मतलब इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। पहले हमने देखा जब यहाँ मियाँ साहब नहीं थे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त आना शुरू होते हैं जब मियाँ साहब जलावतनी में चले जाते हैं। जब ये सऊदी अरेबिया चले गए उस वक्त आपको याद होगा जहाँ जावेद हाशमी साहब और इनकी चौधरी निसार अली खान साहब को रोजाना दिन पे या शाम को इनकी यहाँ पे एक आपस में मार भेड़ चलती रहती थी, पार्टी के दरमियान लगता था डिफरेंस इश्यूज है। अब की दफा हम देख रहे हैं मियाँ साहब लंदन में जलावतनी या वहां पे बैठे हुए हैं, वो वापस नहीं आ रहे। अब जो लड़ाई है थोड़ी सी आगे मजीद बढ़ गई है। अब उसमें ख्वाजा आसिफ साहब शामिल हैं, उसमें शायद खकान अब्बासी साहब हैं। अच्छा, 2 कैंप जो बड़े बने हैं वो बड़े खतरनाक उसमें कैंप हैं, जैसे हमने अभी उनको सुना है, हमजा साहब को सुना है कि पहले तो चलो शहबाज शरीफ साहब जो आपस में बातें करते थे कि आगे खुल के नहीं करते थे। अब यहाँ पे हमें आगे नजर आ रहा है कि मरियम साहबा और ये हमजा जो है
وہ تو بڑا کلیئرلی دونوں وارث ہیں اس پارٹی کے، یہ وراثت کی لڑائی ہے نا. اور کیا کل میرے ساتھ یہ تھے ہمارے دوست ہیں کاشف عباسی صاحب، آپ کے بڑے ٹاپ کے اینکرز ہیں، تو میرے ساتھ وی لاگ پہ تھے، تو میں نے نا اس کی بات کو سمجھا کہ شاید ایک ہوتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی میں اگر انہوں نے فیصلہ نہ کیا اس کا کہ میرا جانشین کیا ہونا ہوگا، تو انہوں نے لفظ ایک یوز کیا تو پھر خون خراب ہو سکتا ہے. اچھا میں سمجھو شاید یہ تھوڑا سا سخت لفظ ہے، پھر میرے ذہن میں آیا اور کاشف نے ایکسپلین بھی کیا اس کو، بے نظیر بھٹو اور آپ کو یاد ہوگا مرتضیٰ بھٹو سگے مطلب ہے وہ بہن بھائی تھے، یا آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور اس وقت جو تھیں ایک ان کا نام نصرت بھٹو صاحبہ جو تھیں، جی وہ تو اپنی ماں بیٹی آگے سامنے آ گئی تھی کیونکہ وہ بیٹے کے سامنے آ گئی تھی، کیونکہ وہ بیٹے کی طرفداری کر رہی تھی والدہ صاحبہ، اور ان کو پارٹی کی وہ جو تھی ان کی قیادت سے ہٹا دیا گیا. تو کہنے کا مطلب ہے صرف ہم یہ کہہ دیں کیونکہ یہ کزنز ہیں، یہ مطلب چچا ہیں، فلانے ہیں، تو یہ لڑائیاں نہیں ہوتی، تو تاریخ میں بھی ہوتی رہی ہیں. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا بادشاہ شہنشاہ یہ جو تھے شاہ جہاں صاحب تھے، ان کے بھی 5 بیٹے لڑے، وہ تو تلوار کی زور پہ لڑ کے لینا ہوتا تھا، ان کی جنگیں بھی ہوئیں. پھر ہمارے ہاں ہم نے بے نظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی لڑائیاں بھی دیکھی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز لیگ جو ہے نا، اگر میاں صاحب نے کوئی وہی والی بات جانشین ڈکلیئر نہ کیا، تو وہی اگر کاشف والی بات کہ دیئر ول بی بلڈ، ایک تو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وراثت جو ہے اپنے آپ کو پروف کر کے اس کو حاصل کر لینا ہوتا ہے. تو مظہر صاحب یہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہے، یوزلی جس سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں جی آخری فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے. سو ابھی جو یہ لڑائی ہے یا جو بھی ایک کیفیت ہے جس میں کھینچا تانی ہے، اس کو وہ ختم کیوں نہیں کر رہے؟ کیا یہ ڈیلیبریٹلی نہیں ختم کر رہے کہ یہ بحث ہو رہی ہے جماعت کے اندر، یا اب کر نہیں سکتے؟ زیادہ کنٹرول جو ہے کچھ کم ہوا ہے پارٹی پہ اس حوالے سے ان کا. شکریہ ماریہ. دیکھیے ابھی خیر مثال بڑی اچھی دی رؤوف نے، بیگم نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو اور پھر مرتضیٰ بھٹو، اور بہت کم لوگوں کو شاید یہ پتا ہے کہ جو اصل جدوجہد تھی پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد، یا ان کے جب وہ جیل میں تھے، تو وہ بیگم نصرت بھٹو کی تھی. بیگم نصرت بھٹو نے بیسکلی جو ایجیٹیشن تھا وہ بیگم نصرت بھٹو نے لیڈ کیا تھا، پھر بے نظیر نے اس کو کیری کیا. لیکن جب پاپولر اس کی بات آئی، لیگیسی کی بات آئی، تو بے نظیر بھٹو مرتضیٰ سے بہت آگے چلی گئی تھی، اور بیگم نصرت بھٹو کی سپورٹ بھی مرتضیٰ بھٹو کو اس سے قریب تر بھی نہیں لا پائی. اور وہ پیپلز پارٹی، حالانکہ بے نظیر بھٹو آخری وقتوں میں نہیں چاہتی تھی کہ سیاسی اختلاف اس طرح بنے، وہ اس کے بھی خلاف تھیں کہ 93 میں پارٹی وہ مرتضیٰ واپس آئیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو خطرہ موجود ہے. لیکن یہاں کیا ہے، یہاں بھی یہ پتا ہے کہ شہباز شریف کو یہ پتا ہے کہ وہ کھلم کھلا میاں نواز شریف یا ایون حمزہ شہباز کو بھی پتا ہے کہ وہ کھلم کھلا نواز شریف کے خلاف ریوولٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسی سٹیج آئے گی تو وہ خاموش ہو جائیں گے، وہ چلے جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، چھوڑ دیں گے. یہ سب تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک پیرالل پارٹی کھڑی کر دیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے. جو بھی ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کا ہے، نواز شریف کا. لیکن نواز شریف کو بھی یہ اندازہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جو خاموش اکثریت ہے، جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جس راہ پہ چل رہے ہیں اس راہ پہ تصادم تو ہو سکتا ہے لیکن اقتدار نہیں مل سکتا. اور اگر نواز شریف کی اپیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، مریم نواز کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ شہباز شریف کی طرف زیادہ اس لیے بھی دیکھیں گے کیونکہ نواز شریف پھر سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے، مریم نواز پھر سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گی. تو اگر سسٹم سے آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد نواز شریف کے پاس 2 ہی چوائس ہوں گی کہ یا تو مسلم لیگ نون کو ختم کر دیں، بکھیر دیں، اور یا پھر وہ شہباز شریف پہ اعتماد کریں. لیکن ابھی ایک اور چوائس بھی ہے مظہر صاحب کہ فون اٹھائیں، مریم بی بی سے بھی بات کریں، شہباز صاحب سے بات کریں، یا حمزہ جو بھی مطلب جو ان کا طریقہ کار ہے، اور ان سے کہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ میڈیا کے اوپر پبلک سفیئر کے اندر اس طرح کی بحث ختم کریں، جو کرنی ہے پارٹی کے اندر کریں. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بہت سمپل سی چیز ہے، شہباز شریف اور مریم نواز جوائنٹ پریس کانفرنس کریں، جی ختم کریں. وہ اس لیے کہ اختلاف جینوئن ہے، اختلاف ہے. دیکھیے خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں کہ ورکرز میں اختلاف نہیں ہے، قیادت میں اختلاف ہے. قیادت کون ہے؟ قیادت یا تو نواز شریف ہے، یا شہباز شریف ہے، یا مریم نواز ہیں، یا حمزہ شہباز ہیں. اور کون ہے قیادت؟ تو قیادت کی جب اختلاف کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس پر اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ شہباز شریف سمجھتے ہیں
کہ نواز کے کانفرنٹریشن سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ بالکل اس طریقے کی پالیٹکس کر رہے ہیں جو ہم نے ٹرکی میں دیکھی تھی کہ اس میں یہی ہوا کہ ایک مرتبہ اقتدار حاصل کر لیں, سسٹمیٹک کنٹرول, گریجول سسٹمیٹک کنٹرول کرنا چاہے کر لیں. اگر آپ اس وقت لڑائی لڑیں گے اس طرح کی تو اقتدار سے دور ہوتے چلے جائیں گے, اور شاید پھر مسلم لیگ کے لیے اور مسلم لیگیوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے, کیونکہ کوئی بڑی لڑائی وہ سسٹین نہیں کرتا. کلاسٹر صاحب, یہ اختلاف تو اب اس پہ تو ہم نے طے کر ہے, اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ اب نواز شریف صاحب اس اختلاف کو برج نہیں کر سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے, یا ایٹ لیسٹ یہ کہہ دیں کہ یہ آپ سامنے آ کے مت لڑیں, آپ آرام سے کمرے کے اندر جو بھی میٹنگ روم ہے اس میں بیٹھ کے آپ اپنا بے شک ڈفرینس آف اوپینین دیجیے, یہ ختم, اٹس بیونڈ دیٹ ناؤ. مظہر بھائی نے بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا ہے. میرے خیال پالیٹکس کو بڑا اچھے طریقے سے مظہر بھائی سمجھتے ہیں, پچھلے 30-40 سال میں بڑا قریب سے دیکھا ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, سم ٹائم اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کہ ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں, ان کا جو سافٹ کارنر رہتا ہے پاور دیٹ بی کے ساتھ, اور میاں صاحب کا ہمیشہ سے ہم نے دیکھا, جس پہ وہ میں کہتا ہوتا تھا گڈ کا بیڈ کا والی بات جو آپ نے کی ہے, آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اگلا سال جو آنے والا ہے وہ بڑا انتہائی ایک ان کے لیے کروشل ان کے لیے ایئر ہے, اس کے لیے پارٹی کے لیے, سب کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا سٹیک پہ زیادہ ہے, کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ نہیں سکتے. اگر ان کو مریم کے اس پہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہے کہ آ کے دوبارہ الیکشن لڑیں گے, نہیں لڑیں گے, جیل میں جائیں گے, کہاں پہ جائیں گے. اب یہ تلوار اس طریقے کی شہباز شریف صاحب اور اس پہ حمزہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ان پہ بھی کیسے لڑ رہی ہے, لیکن ان کی جو سافٹ اپروچ ہے, جس طرح کا بیان آج حمزہ نے دیا ہے یا اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے دیا ہے, تو پاور دیٹ بی کے لیے تھوڑے سے ایکسیپٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یار, یہ تو مطلب ہے آگے ہمارے ساتھ آلریڈی بھی آپ نے دیکھا بلدیاتی انتخاب میں جو ہوا ہے, مطلب ہے کہ ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ مل سکتا ہے. تو یہ جو چاہ رہی ہے پیمل نواز, چاہ رہی ہے میکسیمم, وہ چاہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دیں, اپنا جو آپ کہنا ہے باٹ ہیں, وزن جو ہے نا کسی ایک پارٹی کے پلڑے میں نہ ڈالیں. سو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور حمزہ جو ہیں کہ ان کی ایکسٹریم پالیسی اپنی جگہ پہ, ان کا غصہ, اینگر اپنی جگہ پہ, لیکن اگر ہم نے پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے, رہنا یہیں پہ ہے, تو پاور دیٹ بی کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی, تھوڑا سا ٹرسٹ آپ کو لینا پڑے گا. اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر وہی والی بات کہ آپ اس مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہے نا وہی بیڈ کاپ بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے پریشر رکھنا ہے, ہم نے دباؤ رکھنا ہے, ہم نے بتانا ہے جی ہم نہ جھکنے کو تیار ہیں, نہ بکنے کو تیار ہیں جی, نہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ باپ بیٹا جو ہے یہ بڑا سافٹ کارنر دینا شروع کر دیں گے, اور ان کے آپس میں مذاکرات پاور دیٹ بی اور ان کے آپس میں چل سکتے ہیں کہ چلیں جی ارینجمنٹ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا سہیل بڑائی صاحب نے جو کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کیبنٹ بن رہی ہے فلاں بن, سو اٹ مینس کہ سافٹ کارنر از دیئر. سمپلی آپ نے شہباز شریف صاحب اور ان کو آپ نے ان کو یہ باپ بیٹی جو ہیں ان کو تھوڑا سا کول کرنے. سو اگر آپ دیکھیں 2007-8 میں بھی یہ کچھ ہوا تھا کہ پہلے وزیر اعلیٰ کے بنے تھے شہباز شریف صاحب بنے تھے, اور اگلے الیکشن میں نواز شریف صاحب واپس آ گئے. سو یہ پارٹی جو ہے آگے پورا شریف فیملی کے لیے بہت کچھ سٹیک پہ ہے. جو بات خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ موقع نہیں ہے, یہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں پھر کہتا ہوں کہیں نہ کہیں پہ کوئی بات سامنے آئے گی کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپس میں آ کے لڑنا شروع کر دیں, آپس میں پارٹی کو ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں, ووٹ بینک ہالٹ ہو یا دیگر چیز. سو یہ کہیں نہ کہیں پہ وہ گڈ کا بیڈ کا والی بات ہے. شہباز شریف کو سپیس دی جا رہی ہے کہ آپ پاور دیٹ بی کے قریب ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں. ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ دے آر پوٹنگ آؤٹ, مجھے ہے ابھی بھی ہے. یہ بہت ایک پبلک شو اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ ایک بلیو میسج دینا ہے ان کو, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے اوتھینٹسٹی کا میسج ہے کہ واقعی اختلافات ہیں. اور وہ پاور دیٹ بھی ہمیشہ سے آ کے کہتی تھی شہباز شریف صاحب بزدل ہیں, کورڈ ہیں, یہ آ کے ٹائم پہ ریوولٹ نہیں کرتے, جب کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے کھڑے نہیں ہوتے. آج حمزہ کے ذریعے انہوں نے میسج ڈیلیور کروایا کہ ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ ہمارے پہ ہاتھ رکھیں. ونس دے آر ان پاور تو پھر اس کے بعد نواز لیکن اس سارے مسئلے کا اگر ہم تھوڑا سا مظہر صاحب اور آگے بڑھائیں بات کو, تو کیا نواز شریف صاحب کے ملک واپس آنے کے لیے کیا ایک ہموار صورتحال بنانا اس وقت ضروری ہے؟ اگر وہ یہاں ملک میں ہوں گے تو یہ اختلافات جو ہیں وہ تھوڑے کم ہو جائیں گے, چونکہ وہ ملک سے باہر ہیں, اس لیے اس وقت بھی یہاں پہ ایک انسرٹینٹی ہے, کنفیوژن ہے. دیکھیے 2000 کی سچویشن کیا تھی؟ 2000 کی سچویشن یہ تھی کہ نواز شریف ملک سے جانا چاہتے تھے, شہباز شریف نہیں جانا چاہتے تھے. ان کو زبردستی جہاز میں بٹھایا گیا تھا لانڈی جیل سے, وہ انہوں نے فزیکلی ریزسٹ کیا تھا اور وہ نہیں جانا چاہتے تھے, اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم جائیں گے تو سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے, اور شہباز شریف سسٹم سے آؤٹ نہیں ہونا چاہتے تھے. اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اس وقت ایک بہت, اس میں ہم صرف پاور دیٹ بی یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی کہیں, ان کے بھی بیچ میں ایک بہت بڑی تلوار جو ہے وہ عمران خان ہے. آپ دیکھیں شہباز شریف کو جانے کا ہوا
ایئرپورٹ سے واپس ہو گئے. جی. اب یہ ایئرپورٹ سے واپسی جو تھی یہ کیسے ہوئی؟ عدالت نے ان کو اجازت دے دی تھی, نہیں جانے دیا. اور یہاں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس لیے نواز شریف یا واپس آئیں یا وہ اس چیز کی کوشش کریں کہ اس اختلاف جتنی جلدی ختم ہو, کیونکہ عمران خان کی جو کنسرن ہے, پی ٹی آئی کی جو کنسرن ہے, وہ پنجاب ہے. جی وہ بول بھی رہے تھے, خان صاحب نے بولا ہے کہ پنجاب میں چیلنج ہے, ایڈمٹ کی ہے پی ٹی آئی نے. پنجاب میں چیلنج ہے, اور یہ نہیں کہ پی ایم ایل این کے جو اختلاف ہے, پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت پرابلم ہے. پنجاب کے اندر رؤوف مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کے. لیکن نواز شریف اور شہباز شریف میں اگر یہ اختلافات مزید بڑھے اور اس کو دور نہیں کیا گیا تو اس کا ڈائریکٹلی فائدہ عمران خان پی ٹی آئی کو ملتا ہے. اور ابھی بھی جو ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ہے, یہ پی ٹی آئی کی خوش قسمتی ہے کہ اس قدر ڈیوائیڈڈ اپوزیشن اور کنفیوزڈ اپوزیشن ہے. خاص طور پہ تھوڑا سا میں آگے بڑھنا چاہوں گی کیونکہ ایک ڈیڈ لاک کی سی کیفیت ہے. کوئی بھی ایشو ہو, چاہے وہ ای وی ایم مشینز کی بات ہو, چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو, یا اس وقت چیئرمین نیب کی تعیناتی یا ری اپوائنٹمنٹ یا توسیع, جو بھی اس کو ٹرم استعمال کر لے, حکومت آرڈیننس لانے کا سوچ رہی اس کی بات ہو. سو اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے ہر ایشو کے اوپر ماشاءاللہ اپوزیشن اور حکومت کوئی نقطے پہ اتفاق نہیں کر پا رہے. یہ پارلیمانی پروسیس چلانا ہے نا آگے. ایسا حالات آپ نے دیکھے پچھلے 15 سال میں کہ نہ چل پائیں؟ میں نے نہیں دیکھے. اور اصل میں عمران خان صاحب کا ایک وہ جو 20 سالوں میں انہوں نے ایک سٹینڈ لیا رکھا, یا ایک مسلسل, اگرچہ درمیان میں ان کی بہت ساری ملاقاتیں بھی نواز شریف صاحب سے ہوتی رہیں, ان کے ساتھ الائنس میں بھی شامل تھے, لندن بھی 2007 آپ لوگ بھی آتے تھے, کاشف آتے تھے, سارے دیکھتے تھے, ہم بھی وہیں تھے, ارشد تھا, میں تھا وہیں پہ, ہم نے بڑا یہ قریب سے دیکھے. عمران خان صاحب آ کے ڈیوک سٹریٹ میں وزٹ بھی کرتے تھے, ان سے ملتے تھے. نواز شریف صاحب واز ان ایگزائل. لیکن بعد میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی, حالانکہ ان کے ساتھ رہے ہیں 2008 تک الائنس میں اس میں رہے تھے, یہ جو الیکشن لڑ رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, اس کا 2008 کا بیک آؤٹ کیا تھا پھر عمران خان نے اور دوسری پارٹیز نے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے دھوکہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ یہ جا کے الیکشن لڑ گئے تھے اور ہمیں انہوں نے کہا جی بیک آؤٹ کر رہے ہیں. وہ ایک اور کہانی ہے. اب عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی, میں نے ان کے ساتھ کوئی تھوڑی سی نیگوشیشن کی ہے, کوئی مذاکرات میں چلے گئے, کہیں پہ لچک دکھائی, تو میرا ووٹر جو ہے نا, یا میرا جو سپورٹر ہے, اب ان کا سپورٹر جو ووٹر موسٹلی ینگ ہے, اب ینگ بلڈ میں کیپیسٹی کم ہوتی ہے, فلیکسیبلٹی کم ہوتی ہے کہ وہ آ کے تھوڑا سا اپنے آپ کو حالات کے ساتھ ری ایڈجسٹ کرے, کمپرومائز کرے. یوتھ ہوتے ہیں 20s میں 30s میں, آپ آتے ہیں آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں تھوڑا. سو عمران خان صاحب کو یہ خوف ہے, جب الیکشن میں صرف سال رہ گیا ہے, 1 سال بعد, مطلب اگلا جو 2022 آپ کا آخری, اس وقت اگر آپ اس شہباز شریف کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ زرداری کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یا ان کے ساتھ پارلیمنٹری آپ وہاں پہ کوئی آپ آ کے ڈسکشنز کرتے ہیں, تو وہ جو انہوں نے آ کے یہاں پہ لون ایک ہوتا ہے رینجر کا کنسیپٹ, 1 مین آرمی, کہ میں نے یہاں, یا ڈیمولیشن اسکواڈ جو ہے کہ میں نے ان کو تباہ کر دینا ہے, برباد کرنا ہے. لیکن کلاس صاحب 4 واقعات ہیں. ایک تو جب پی ایس سی کی چیئرمین شپ دی تھی پی ایم ایل این کو, اس وقت بھی بیٹھ کر بات کی, نہیں دینا پر دی. ان کو شاہد قریشی اور فواد چودھری نے ان کو اس وقت میری اطلاع انہوں نے کہہ دیا تھا. یہ پاسبلٹی ہے. پھر سینٹ کے الیکشن کے اندر جو پنجاب اور فیڈرل کے اندر انہوں نے کچھ سیٹ کی, وہ بھی ہوا. پھر ایف اے ٹی ایف کے بل کے اوپر بیٹھ کر بات کی گئی. پھر اس کے علاوہ وہ جو عدالت کے فیصلے میں اس توسیع کا بل آیا, اس کے اوپر بیٹھ کے بھی بات. سو یہ 4 میں نے آپ کو گنوا دی ہیں ایسے, جس کا ہم ذکر نہیں کر رہے, 5 ٹھیک ہے, چلے 5 تو یہ تو مجھے یاد آ گئے نا, اوپر سے 4. تو یہ ممکن ہے, ایسے تو نہیں نا کہ بالکل پہلی دفعہ کرنے لگے بیٹھ کے. بھائی آپ نے کیے ہیں اس طرح کے سسٹم چلانے کے آرگومنٹ دیے ہیں کہ آپ نے 4-5 اگر وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اکٹھے, بلز پہ آپ نے ووٹ بھی ڈالے ہیں, آپ نے چینجز بھی کیے ہیں, جہاں پہ پاور دیٹ بی نے آپ کو مجبور کیا کہ ہمارے انٹرسٹ ہے, وہاں پہ تو آپ بیٹھ گئے ہیں, ووٹ بھی اکٹھے ڈالے ہیں. آپ نے سینٹ کا, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے جب آ کے سینٹ چیئرمین انہوں نے چینج کیا تھا, اس وقت آصف علی زرداری اور یہ اکٹھے تھے, انہوں نے سینٹ کے الیکشن جو تھے سلیم مانوی والا صاحب کیا ہے نا. یہ نہ کہ ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے, یہ نہ کہیں ہم. یہ پوسٹرنگ جو انہوں نے کی ہوئی عمران خان صاحب, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ان کے لیے اپنا پولیٹیکل ان کا یہ ہے. جب آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے ہیں تو سم ٹائم آپ ٹھیک ہے, آپ نہ بات کریں. عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں میری اس کو انا کے خلاف ہے, میری پرسنالٹی کے خلاف ہے, آپ کچھ 3-4 لوگ تو آگے کریں نا جو ان سے بات کریں. اور یہ فواد چودھری کو کریڈٹ جاتے ہیں, وہ بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں, وہ مطلب ایون پارٹی کے اندر بھی کرتے ہیں, ایون کیبنٹ میں بھی بات کرتے ہیں, یا ادروائز کہ اگر آپ آ گئے ہیں یا تو چھوڑ دینا. پھر آپ سمجھتے ہیں جناب کہ ہم اس میں بات نہیں کر سکتے, تو پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پولیٹیکل آدمی ہے نا, وہ گراس روٹ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں نا, معلوم ہے کیسے کرنا پڑتا ہے. لیکن مظہر صاحب ایک بات تو ہے, اس وقت اگر آپ یہ بھی کہیں کہ شہباز شریف صاحب کے فور اے سیکنڈ ازیوم کر لیں کہ جو تمام نیب کیسز ہیں وہ بوگس ہیں اور وہ غلط ہیں,
اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بنائے گئے ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت ان پہ نیب کیسز ہیں اور بظاہر ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. سو جو پہلے بیٹھ کے طے کیا گیا کہ حکومت اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے اپوائنٹ کیا جائے گا، شاید اس طرح کی سچویشن کو نہیں پہلے فورسی کیا گیا. کیا اس پورے طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ واسٹ کر دیں آپ اس کا پورا نقطہ جو ہے وہ مصالحت، اور آپ کوئی کمیٹی بنا لیں، پارلیمانی کمیٹی بنا لیں، 2 شخصیات پہ نہ رکھیں اس کو. دیکھیے ماریہ، نیب کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، اور ابھی ایک پروگرام میں عرفان قادر صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کوئی 4 یا کیونکہ میں نے یہ اسی پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ نیب کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ نیب میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو صرف ایک آدمی کو کمپرومائز کروانا پڑتا ہے، اور وہ ہے چیئرمین نیب. کیونکہ وہ پوری نیب چیئرمین نیب ہے، باقی کچھ نہیں ہے. نیب ریوالوز اراؤنڈ 1 پرسن. آپ نیب کا پورا آرڈیننس اٹھا کے پڑھ لیں کہ چیئرمین جو ہے وہ انکوائری کھلواتا ہے، وہ انکوائری بند کرواتا ہے، وہ اریسٹ کروا سکتا ہے، وہ ریلیز، ہر چیز نیب کا چیئرمین. جب تک آپ نیب کے چیئرمین کی پاور ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے تو اس میں ان کی تجویز یہ تھی کہ آپ 4 یا 5 نیب کمیشن بنا دیں جو کیسز کو دیکھے، اس کی انکوائری کو دیکھے، انیشیٹ کرے، تاکہ کوئی ایک آدمی کے پاس وہ پاور نہ ہو. ٹھیک ہے. یا تو آپ نیب کے چیئرمین اور 4 نیب کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان پہ مشتمل جب تک وہ کنسنسس یونینیمسلی وہ ڈکلیئر نہ کریں کہ جی ہاں یہ انکوائری انیشیٹ ہو سکتی ہے، یہ انکوائری کلوز ہو سکتی ہے. ابھی یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس پاور ہے، تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جب سلیکشن آف دا چیئرمین کرتی ہے اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن ملی جلی ہو تو الگ بات ہے، تو وہ صرف ایک آدمی کے لیے سارا کنسنٹریٹ ہوتا ہے. اب یہاں جو فواد چودھری صاحب آرگومنٹ کر رہے ہیں اس کی کمزوری یہ ہے کہ اور لیڈر آف دی اپوزیشن نیب کے چیئرمین کو اپوائنٹ نہیں کر رہا. وہ اپنی تجویز دے گا نا، آپ تجویز نہ مانیں اس کی. ہاں لیکن سر کنسنسس از امپورٹنٹ سر، دونوں کی مرضی سے ہی لگے گا، یہ تو نہیں کہ وہ آپ دیکھیں نا. دوسری بات یہ سمجھیں کہ آج آپ نے یہ کر لیا، فرض کریں کل آپ اپوزیشن میں جب ہوں گے اس وقت کی گورنمنٹ جو ہوگی وہ اسی طرح کا کوئی ایکسکیوز لا کے ایک نئی امینڈمنٹ کر لے گی، تو آپ نیب کے پورے اسٹرکچر کو ڈیمیج کریں گے. اگر آپ نے اس میں امینڈمنٹس کی، امینڈمنٹ اگر کرنی ہے تو ڈی ریگولیٹ کریں، لیکن اگر صرف ایکسٹینشن کے لیے امینڈمنٹ کر رہے ہیں آپ اور ایک آدمی کے لیے آپ ساری امینڈمنٹ کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ کوئی نئے چیئرمین کو لے کر آئے، اچھے کریڈیبل آدمی کو لے کر آئے، اور خود نیب کے چیئرمین کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا ایک ٹینیور اچھا برا جیسے بھی ایک گزار لیا ہے، اب وہ خود کہیں کہ میں مزید ایکسٹینشن نہیں چاہتا. وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں سر. وہ اس ملک میں کبھی کوئی نہیں کہتا کہ مجھے مزید جو نہیں ہے وہ ذمہ داری، وہ کہتے ہیں وسیع تر مفاد میں ہم ذمہ داری اٹھانے کو تیار. لیکن پوائنٹ یہ ہے کلاسر صاحب کہ پروسیس از آلویز امپورٹنٹ دین آؤٹ کم. میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ پروسیس اور پروسیجر جو ہوتا ہے اس میں جتنی بھی خرابیاں ہوں لیکن اس کو چلنے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیلف کریکٹ کرے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بہتر کریں کہ بھائی چلے 2 شخصیات پہ نہیں اپوائنٹمنٹ کا ہم رکھتے، ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں یا ہم اس کے طریقہ کار کو اور شفاف کر دیتے، بجائے اس کے کہ کسی ایک شخص سے ہم ساری پاورز جو ہیں اس کو یہ دے دیں جو آج آپ نہیں ہیں قیادت میں، کل ہو سکتا ہے کوئی اور ہو پھر آپ کے خلاف وہ استعمال ہو. مظہر بھائی نے صحیح بات کی ہے کہ آپ ایک بندے کے لیے اگر آرڈیننس لا رہے ہیں اٹس اے شیم فل، اور وہ خود وہ اس کو سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں جوید اقبال صاحب، انہیں بھی دیکھنا چاہیے تھوڑی سی اس عمر میں آ کے تھوڑی سی ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ کو بھی تھوڑا سا کیئر کر لینا چاہیے. کافی ہو گیا آپ نے مطلب اتنا بڑا کلاؤڈ لے لیا. دوسری طرف آپ پروسیس کی بات کر رہے تھے، اس سے بدقسمتی دیکھیں، مطلب ہم ویسے تو ہم بڑکے مارتے ہیں سارے 22 کروڑ عوام کو، ایک بندہ ہمیں ایسا نہیں مل رہا 22 کروڑ میں سے جس پہ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اتفاق اندازہ دیکھیں ذرا، اس کا بینک رپسی دیوالیہ پن دیکھیں، ویسے بڑی بڑکے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے لوگ ہیں، بڑے یہاں پہ آپ کو ملیں گے. اب اس کا پروسیس کیا ہوگا الٹیمیٹلی جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، اور میرا خیال مظہر بھی زیادہ جانتے کہ میں غلط ہوں پلیز کریکٹ می، یہ دونوں نہ کر سکے نا، اگر ان کا کنسنسس کسی نئے پہ نہ ہوا، آرڈیننس نہیں آتا، نیا بندہ آتا ہے، تو پھر یہ میرا خیال پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتا ہوتا ہے. اچھا وہاں سے اگر نہ ہو سکا تو پھر یا اس کے پاس میرا سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے، اگر اس پہ جی روف وہ الیکشن کمیشن کے اس میں پروسیس. اچھا وہ اس کا نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن کا نگران حکومت کا نہیں ہوتا مظہر بھیا کا نگران حکومت وہ اس پہ نگران پہ ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ پہ، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، مجھے اس کا پورا اس کا لاسٹ کا نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے
کہ اس کو پارلیمانی کمیٹی میں मतलब जाएगा। आपने किसी और इदारे को दे दिया ना अपना, दे ये दिया। हक भी अब मैं ये समझता हूँ जो इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है और अगेन दोनों पार्टीज में, तीनों पार्टीज में वहां पे करप्शन के केसेस है, नैब वगैरह के, ये बेहते रहे वो लाइक इट एंड नॉट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिस तरह चल रही है ना, गूंगी लूली, और यहाँ कोरम ही नहीं पूरे होते, ये पावर में से सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए। मैं समझता हूँ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना चाहिए, वहां से कोई बंदे नाम भेजे हुकूमत 3-4 जिनको बुला के बैठ के, जैसे वो नहीं होता वहां पे हम उसमें अमेरिकन कांग्रेस में देखते हैं समटाइम, ये तो इस काबिल रहे नहीं कि पार्लियामेंट ये तो फिर ये नहीं कर बात है ना कि मतलब अगर आप लोगों ने पार्लियामेंट की ये पावर भी और इदारों को दे देनी है तो फिर बजाय इसके कि आप स्ट्रेंथन करें। आप ये रोते रहेंगे पार्लियामेंट की या सुप्रीमेसी होने भी, आप अगर एक बंदा भी नहीं लगा सकते तो उसके बाद किस बात के आप दावे करते हैं कि हम अच्छी टीमें लाएंगे, मुल्क को बेहतर करेंगे। आप एक्सरसाइज करें, इंक्रोचमेंट खत्म करें। जी मलिक साहब कंक्लूडिंग नोट है, मेरे पास 1 मिनट है। देखिए बारिया, बहुत अच्छी नैब में ये बात है कि उसमें लिखा गया कि नॉन एक्सटेंडेबल। जी जी, आपने एक चीज जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उसमें लिखा है कि ये सीनियर मोस्ट खत्म हो गई, उसके बाद कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। आपको पता है सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बनना है, तो यहां भी आप जब नॉन एक्सटेंडेबल लिख रहे हैं, एक आदमी ने 4 साल गुजार लिए, अच्छे गुजारे बुरे गुजारे जैसे भी गुजारे, ठीक है, आप लाए किसी और अच्छे आदमी को लेकर आए। हाँ। और फिर मैं वही कह रहा हूं कि नैब कमीशन बना दें, ठीक है, नैब कमीशन इंक्वायरीज या केसेस के फैसले करे कि वो आगे जाने, खुलने, बिल्कुल सर, सिस्टम को इंप्रूव करें, प्रोसेस को स्ट्रेंथन करें, इसको और शफाफ बनाए, बजाय ये नहीं कि भाई आप इसको और कंट्रोवर्शियल बनाते जाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। ख्वाजा सरा इस मुल्क में तहफ्फुज़ के तलबगार आज से नहीं हमेशा से हैं, इस पे बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक हम अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के लिए ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल है, उनके चैलेंजेस हर रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट है जो इसमें उन पे तशद्दुद किया जाता है, इसके रुझान में हम इजाफा देख रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिसर्च कह रही है। इंसानी हकूक़ की तंजीम के मुताबिक 2015 से 2020 तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम 65 ख्वाजा सराओं का कत्ल किया जा चुका है। इस साल 2021 में भी ख्वाजा सराओं के साथ तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम 2021 का सिर्फ जायज़ा लें तो फरवरी में 2 ख्वाजा सरा शहजाद और जैन को गुजरावाला में जाँ बहक हो गए थे वो, जिसके बाद ख्वाजा सराओं ने एहतजाज किया तो मालूम हुआ कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान गुजरावाला में 6 ख्वाजा सरा हलाक हुए हैं, मगर कोई भी कातिल पकड़ा नहीं गया। अप्रैल में कुरंगी कराची में ख्वाजा सराओं के गुरु 65 साला मुमताज़ को उसके घर में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। जुलाई में मुबश्शिर को तख्तबाई में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अगस्त में रावलपिंडी में एक ख्वाजा सरा की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। इंसानी हकूक़ की तंजीम के मुताबिक ख्वाजा सराओं को तकरीबन 200 से ज़ायद धमकी आमेज़ ऑडियो और वीडियो पैगामात मौसूल होते हैं, जबकि तशद्दुद के भी वाक़यात हैं वो पेश आते रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या डॉक्टर मुइज़ जो कि खुद भी ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ पेश आया। एक जगह, एक मुकाम पे, एक तकरीब में उन्हें और उनके साथी को निशाना बनाया गया, प्री मेडिटेटेड तरीके से प्लानिंग करके। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और बाकायदा एक मुजाहरा किया, उस रैली को लीड किया जिसमें मुल्क भर से ख्वाजा सरा शिरकत की उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने अपने मुतालिबात भी पेश किए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुइज़ मौजूद है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं और ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट भी हैं। इस हफ्ते डॉक्टर मुइज़ पर अटैक हुआ और उन्होंने अपनी स्टोरी सोशल मीडिया पे भी बताई, और उसके बाद इसको यहाँ तक नहीं इन्होंने रखा बल्कि आगे बढ़ के एक मुजाहरा भी ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पर चंद मुतालिबात जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हैं वो सामने रखे हैं। तो ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत सारे इससे पहले वाक़यात आपके साथ मैंने आपको टाइमलाइन बताई है जहाँ अटैक होता है ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुइज़ हमें ज्वाइन करने के लिए। आई एम सो सॉरी कि आपको यू हैड टू गो थ्रू दैट और आपको अटैक किया गया। ये ख्वाजा सराहों को जो अटैक किया जाता है डॉक्टर साहब, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वल्नरेबल हैं, लोग समझते सीमिंगली कमज़ोर हैं, मुआशरे में जब ये जाएंगे भी तो उनकी कौन सुनेगा, ईजी टारगेट है, ईजी प्रे हैं। बिल्कुल ये तमाम बातें दुरुस्त हैं। पाकिस्तान ही क्या, दुनिया भर के अंदर जहाँ पे भी जब भी किसी का इस्तेसाल होता है या किसी के ऊपर किसी भी किस्म का तशद्दुद किया जाता है, तो हमेशा वो अफराद जो तशद्दुद करते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होता है या उनको ये बात महसूस होती है कि अगला बंदा कमज़ोर है या पावरलेस है या विक्टिम है, इसी वजह से वो उनको टारगेट करते हैं। मगर ये वजह नहीं होती, ये ग्राउंड्स होते हैं, ये वो मैदान होता है, ये वो फील्ड होती है जिसके अंदर तशद्दुद का जो खेल और तमाशा है उसको तैयार किया जाता है। हमारे ऊपर जो अटैक हुआ और अब तक आपने जितने टाइमलाइन के ऊपर अपने अटैक्स बताए हैं, ये एक टारगेटेड वायलेंस है, ये एक गैंग करता है और उस गैंग का नाम है बीला गैंग, बे जे लाम अलिफ।
یہ پچھلے 20-30 سالوں سے امٹ کے ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کچھ زیادہ ہی پروان چڑھ چکا ہے۔ کراچی کے اندر مختلف علاقوں کے اپنے اپنے بیلا گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں، اس کے اندر یہ خواجہ سراؤں کے اوپر، فقیروں کے اوپر اور خصوصی طور پہ نوجوان اور خوبصورت خواجہ سراؤں اور لڑکوں کی تصویریں شیئر کرتے ہیں، ان کو سٹاک کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کو اگر ان کی خواہشات پوری نہ کی جائیں تو دے ایگزیکیوٹ دیم۔ دس از اے بلیٹنٹ جینوسائیڈ۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو یہ خاص طور پہ بات بتائی بہت سارے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ نہیں پتا تھی، تھوڑا ہمیں اور ایجوکیٹ کیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ٹرانسجینڈر ایک مختلف چیز ہوتی ہے اور خواجہ سرا ایک مختلف چیز ہوتی ہے، ایک مختلف چیز ہے۔ بالکل یہ اس پہ ذرا ہمیں ایجوکیٹ کیجیے گا کہ یہ کیا فرق ہے، اور کیونکہ لوگ یوزلی ایک ہی برش سے سب کو پینٹ کر دیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ بالکل ماریا، آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے۔ 1857 کی بہت سی جو حادثات تھے، ان کے اندر سب سے بڑا حادثہ یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہماری جہاد تھی برطانوی فورسز کے خلاف جو ہمیں آکیوپائی کیا ہوا تھا، کہ وہ ہم اپنی جہاد ہار گئے۔ اس کی وجہ سے ہمیں پاکستان، بر صغیر پاک و ہند اور اسلام کی بہت سی حقیقتوں کا ہمیشہ ایک انگریزی کے اندر ترجمہ کر کے پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہماری اپنے کلام، ہماری اپنی زبان، ہماری اپنی انڈیجنائٹی، ہماری اپنی روحانیت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ خواجہ سرا کا لفظ ٹرانسجینڈر کے لفظ سے کئی 100 سال زیادہ پرانا ہے۔ ٹرانسجینڈر کی ٹرم 1980 کے اندر کوائن کی گئی تھی، اور یہ ایک تعریف ہے، یہ ایک ڈیفینیشن ہے آف اے باڈی اپون اے باڈی۔ یہ آپ کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ میں یا فارم بے کے اندر جو آپ کا جنس لکھا گیا ہے اور جو آپ کی حقیقت ہے، اگر یہ دونوں آپس میں مترادف ہیں تو پھر آپ کو ٹرانسجینڈر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو اپنا ہمارا یونینیمسلی اپرووڈ ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ ہے، اس کے اندر اس کی جو تعریف ہے، اس میں ہماری پاکستان کی ریاست نے ایک بہت دلچسپ کام کیا۔ انہوں نے لفظ تو ٹرانسجینڈر ڈالا، مگر انہوں نے تعریف خواجہ سرا کی کی۔ اور خواجہ سرا، یاد رکھیے، ایک آئیڈینٹی نہیں ہے، جینڈر آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ ایک جینڈر اسپرچویلٹی ہے، یہ ایک روحانیت ہے۔ گورا ہمیشہ جنس کو جسم کے ذریعے ڈیفائن کرتا ہے، جبکہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور اسلام کے اندر جسم، قلب اور روح تینوں چیزیں موجود ہیں۔ تو ہماری ریاست، اسلامی ریاست پاکستان نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ وہ اسلامک پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے اور شریعہ کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے اور فقہ کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے پاس اس لیجسلیشن کو ڈرافٹ کیا۔ تو ایک سمپل ڈفرنس ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر ایک انگلش ورڈ ہے اور یہ ایک چھوٹا ورڈ ہے، جو امبریلا ٹرم ہے وہ خواجہ سرا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد آپ نے جب یہ مظاہرہ کیا تو آپ نے کچھ اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں، مور اور لیس 10 کے قریبی مطالبات ہیں، اور یہ آپ کس سے مخاطب ہیں؟ یہ اسٹیٹ سے مخاطب ہیں، حکومت سندھ سے مخاطب ہیں، اور کیا کیا بڑے بڑے مطالبات ہیں، ذرا بتائیے لوگوں کو بھی۔ بالکل، ہمارے 6 مطالبات ہیں ریاست پاکستان سے، اور جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس اسٹیٹ، دیٹ از دا فیڈرل مشینری، اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ، دونوں ہمارے پاس انوالو ہوتی ہیں۔ اور ہمارے 4 مطالبات ہیں پاکستان کی غیور عوام سے، کیونکہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ یہ ڈیمانڈز نہیں ہیں، ڈیمانڈ ایک بہت سخت ورڈ ہوتا ہے، یہ ایک راستہ ہے اور یہ ایک دعوت ہے۔ یہ ایک دعوت ہے ہمارے پاکستان کے ساتھیوں کے لیے کہ ہماری اس جہاد میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ تمام جو ہماری جنگیں ہیں وہ اکٹھی ہیں اور ملی ہوئی ہیں۔ ریاست سے ہمارے 6 مطالبات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ میرے اور میری چیلا مس فردوس کے اوپر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کو جلد از جلد اریسٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے اریسٹ سے ہم کراچی کے اندر موجود بیلا نیٹ ورک کی طاقت کو توڑ دیں گے، اور جب آپ ایک گینگ کو توڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ پورے ملک کے اندر ہمیں اس کی ریپرکشنز نظر آتی ہیں ان اے گڈ وے۔ اس میں کچھ وائلنس ہمیں فیس کرنا اگر پڑے گا تو برائے مہربانی ہمیں اس کے لیے پروٹیکشن بھی دی جائے۔ نمبر 2 ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آلدو فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹرانسجینڈر پروٹیکشنز ایکٹ پاس کر لیا ہے، لیکن پاکستان کے کسی بھی صوبے نے ابھی تک اس لیجسلیشن کو فالو نہیں کیا، اینڈ وی آر جینوئنلی ڈسپوائنٹڈ ان دا سندھ گورنمنٹ۔ سندھ گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ سندھ کی پاک تاریخی دھرتی کے اوپر موجود ہے، جس کی ایک خوبصورت ثقافت ہے، جس کے اندر فقیروں کا، خواجہ سراؤں کا اور کلندروں کا بہت بڑا درجہ رہ چکا ہے۔ تو ہمیں سندھ حکومت سے تو یہ امید نہ تھی کہ اتنی میٹنگز کرنے کے باوجود، اتنی ہمارے پاس ہم نے ڈرافٹ لیجسلیشن کے اوپر کامنٹس دیے ہیں۔ وی ہیو ماریا، ہماری کمیونٹی کے بزرگ خواجہ سرا فقیر جو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے کیونکہ وہ فقیری میں ہیں، انہوں نے اپنا پردہ اتارا تاکہ وہ ہم سے بات کر سکے اس قانون کے لیے، اور ہم نے وہ ایک لا ڈرافٹ کیا، مگر وہ ابھی تک ٹیبل نہیں ہو سکا۔ اچھا، صحیح۔ سارا کام، ساری محنت مزدوری کرنے کے باوجود ایک اسپرچول پروونشل آٹونومس گورنمنٹ سے نہیں ہو سکا۔ وی آر ہرٹ، ہمارے خواجہ سرا لوگ ہرٹ ہیں، ہمارے فقیر ہرٹ ہیں۔
नंबर 3 हमारी डिमांड ये है कि सिंध गवर्नमेंट इमीडिएटली एक स्पेशल कमेटी बनाए जो कि ख्वाजा सराओं की स्पेशल कंप्लेंट्स को सुन सके। नंबर 4 हम चाहते हैं कि पुलिस की सेंसिटाइजेशन हो, हमारे लिए नहीं बीलों के लिए, ताकि सिंध के किसी भी पुलिस थाने के अंदर कोई भी मूरत, कोई भी ख्वाजा सरा, कोई भी फकीर अगर जाके बोले कि मेरे ऊपर बील ने तशद्दुद किया है तो वो एकदम समझ जाए कि ये बात किस चीज की हो रही है। नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम पहले भी बुजुर्गों के, बादशाहों के, मलकाओं के लॉयल गार्ड्स होते थे, लॉयल पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते थे, हमें अब भी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। एंड लास्टली वी नीड सेफ हाउसिंग जिसको हमारी कम्युनिटी चला सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समड अप रियली वेल। हमारे साथ डॉक्टर मुइज़ मौजूद थे, बड़े ही बोल्डली अपनी आइडेंटिटी को वो ना सिर्फ वो करते हैं, उसकी ओनरशिप लेते हैं, बल्कि आगे बढ़ के उन्होंने जो मुतालबात पूरी कम्युनिटी के लिए सामने रखे हैं, खासतौर पर सिंध हुकूमत से और फेडरल हुकूमत से, उस पर ज़रूर कान धरिए। प्रोग्राम में भी हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो फिर पोलियो के हवाले से गुफ्तगू होगी। पोलियो के खिलाफ जंग अभी भी जो कि हम बहुत करीब हैं फिनिश लाइन के, ख़त्म नहीं हुई है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पोलियो के खिलाफ जो जंग है इस मुल्क की अभी तक जारी है। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ एक हफ्ते की मुहिम में 5 साल की उम्र तक के तकरीबन 4 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई है। पंजाब की अगर हम बात करें तो 36 अजला में 1 करोड़ 68 लाख बच्चे, जिसमें 65,000 पोलियो वर्कर्स जो थे इस मुहिम में शामिल थे। सिंध के 30 अजला में 94 लाख बच्चे, 75,000 पोलियो वर्कर्स जो थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के 34 अजला, 62 लाख बच्चे, 30,000 पोलियो वर्कर्स और 40,000 सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए थे, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। बलोचिस्तान के अगर हम फैक्ट्स पर नज़र डालें, 34 अजला, 25 लाख बच्चे, 11,300 पोलियो वर्कर्स और 19,000 सिक्योरिटी के एहलकार उनके साथ तैनात किए गए हैं। अगस्त में पंजाब की बात करें तो उसके 11 अजला की मुहिम के दौरान 99.4% कवरेज रेट रहा है। ये 100% तक इसको हमें बढ़ाना है। पाकिस्तान इस वक्त मुल्क से पोलियो के खत्मे के बहुत करीब है। कोशिश की जानी चाहिए इस मुहिम में पूरी तरीके से इस वक्त आप हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।